बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, RYK न्यूज़ TV के साथ मैं आपका होस्ट बाबर अमान। नाजरीन, ज़रई कॉलेज रहीम यार खान में आज मोरखा 10/7/2021 को 9वीं खुरंदाजी स्कीम का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी इदारे के डायरेक्टर जनाब मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब और मोहम्मद इफ्तिखार बशीर इंस्ट्रक्टर शामिल थे और सरपरस्त आला अब्दुल खालिक आबिद भी शामिल थे, जिनकी अलविदाई तकरीब का एहतमाम भी किया गया। इस तकरीब में नकाबत की जिम्मेदारी मरकज़ी सदर एक्फा हाफिज नवीद अहमद बाजवा ने अंजाम दी। तो नाजरीन, लिए चलते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RYK न्यूज़ के साथ मैं आपका होस्ट बाबर अमान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़रई कॉलेज रहीम यार खान में, जिसमें 9वीं खुरंदाजी का इनकाद किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी हैं डायरेक्टर ज़रई कॉलेज मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब और खुरंदाजी का इनकाद करने वाले मरकज़ी सदर एक्फा हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब। तो नाजरीन, लेके चलते हैं आपको उस तकरीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। खून जिगर देकर निखारा है हमने बरके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अज़ीज़ दोस्तों, आज की जो तकरीब है वो नहायत ही अहम है और इस तकरीब के मैं बहुत ही अहम बात मैं आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और बाद अज़ां नात शरीफ और इसके बाद बाकायदा प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इदारा सरबराह नहायत ही काबिल एहतराम इज़्ज़त माब डायरेक्टर मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब का कि वो तसलसल के साथ हमारी दावत को एक्सेप्ट करते हुए दस्ते शफ़क़त करते हैं और हमारी तकरीब छोटी सी तकरीब के अंदर शिरकत फरमा कर दर्जा चहार मुलाज़मीन की न सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं बल्कि उनको एतमाद दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हर पॉजिटिव काम के अंदर, हर पॉजिटिव जो भी आप रवैया इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ डायरेक्टर साहब बल्कि उनकी तमाम कैबिनेट जो है वो दर्जा चहार मुलाज़मीन के साथ खड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि हम तसलसल के साथ कोशिश कर रहे हैं और दर्जा चहार मुलाज़मीन की कोशिश भी हमारी ये कोशिश है कि उनकी जहन साजी करते हुए जो नेगेटिव रवैये हैं उनको ख़त्म किया जाए और इदारे के अंदर एक पॉजिटिव तासुर उजागर किया जाए ताकि हम प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ देते हुए खुशगवार माहौल क्रिएट कर सकें। तो इसके बाद मैं हमारी एसोसिएशन के सरबराह जिस वक़्त एसोसिएशन की बुनियाद रखी तो मुझ नाचीज़ पर दस्ते शफ़क़त करते हुए मोहब्बत का इजहार करते हुए जिन्होंने रहनुमाई फरमाई और हमारे साथ चलते रहे, बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई, फिर वो यूनियन का काम बाकायदा नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल राब्ता उनसे रहा। वो कहे बगाहे अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करते रहे, तो जिसका मैं क़ल्ब रूह से उनका मशकूर हूँ। और आज उनकी अलविदाई तकरीब के हवाले से थोड़ा सा प्रोग्राम भी तश्कील दिया गया कि कुरानदाजी के हवाले से हम उनको अलविदा भी अपने वादा के मुताबिक कर सकें, क्योंकि अज़ीज़ दोस्तों, मैंने ये तमाम दोस्तों को बारहा कहा है कि मुझे आपके 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे
میں یہی سمجھتا ہوں کہ جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، وگرنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوشش کے ساتھ تعاون کرنے والے پازیٹیو رویہ کریں تو وہ قافلہ جو ہے، وہ تنظیم جو ہے، وہ منزل تک جلدی پہنچ سکتی ہے۔ مگر اس جہد مسلسل کے اندر مجھے بہت ہی زیادہ پریشانیاں اتنی کہ شاید میں بیان نہیں کر سکتا، کہ زرعی کالج سے ہوتے ہوئے اوورآل پورے پاکستان تک اس ناچیز پہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور نہ صرف ایک محکمہ کی بلکہ آل محکمہ جات 32 محکمے یا جس سے بھی زیادہ ہیں الحمدللہ، تمام کی صدارت نہ صرف ضلع صوبے بلکہ اوورآل پاکستان کے اندر الحمدللہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ رجسٹر یونین کے ساتھ مجھے نامزد کیا گیا الحمدللہ، اور اس کے مابین بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہی کوشش کی، محنت کی ہے کہ اس پسے ہوئے طبقے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکوں، اور جس دن مجھے صدارت کے نام سے نامینیٹ کیا گیا تو میرے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ نویز صاحب کو جو ہے نا وہ پاکستان کا صدر بنا دیا گیا، تو بھائی نے بڑے عجیب الفاظ کے اندر کہتا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بربادی کے دن اس کے شروع ہو گئے، کہتا کوئی بیلداروں کی بھی یونین ہوتی ہے؟ میں نے کہا واقعی بیلداروں کی یا ان پڑھ لوگوں کی یونین نہیں ہوتی، لیکن یہی میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ میں اس مٹے ہوئے طبقے کو جو ذہنی لحاظ سے بہت ہی زیادہ پسا ہوا ہے، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکوں۔ بہرحال ابھی میری کوشش ہے، سفر بہت ہی طویل ہے، لیکن آج کی یہ جو قرآن اندازی ہے اس کے اندر میں تمام دوستوں کو اور ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پہلا پروسیس تھا قرضہ حسنہ سکیم والا، الحمدللہ اس قرآن اندازی کے بعد ہم 3 لاکھ روپیہ اپنے زرعی کالج کے جتنے بھی ملازم ہیں ان کو دے دیں گے، ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر آج ہم 6 ممبران کی گولا ڈالیں گے، یعنی کہ 60,000 روپیہ دیں گے، اور جس میں 4 افراد کو ہم فور اسی 2-3 دن کے اندر ہم 40,000 روپیہ دے دیں گے، اور جو 2 باقی بچ جائیں گے ان کو ایسے کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہمارے پاس پیسے آئیں، اگر ایک بندے کے پیسے اکٹھے ہوئے تو ہم 10,000 دے دیں گے، اگر دوسرے بندے کے پیسے ہوئے تو ہم 20,000 دے دوں گے۔ بات کو ذرا اختصار سے کر رہا ہوں کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہوا، اور ان تمام جو میرا خواب شیخ چلی والا نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پر عمل درآمد کر سکتا ہوں، لیکن افسوس مجھے انتہا درجے کا کہ ابھی تک مجھے پورے پاکستان میں کہیں ایک جگہ پر بھی ٹھنڈی ہوا یا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ اگر میرے ساتھ کوئی چند افراد کھڑے ہو جائیں، کل میں نے میٹنگ کی ہے، میٹنگ کے اندر دوستوں کو بلایا، ان کو بتایا کہ یار 1 سال ہو گیا میں رحیمیہ خان کی دیکھ رہا ہوں، مجھے بار بار دوست کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب آپ رحیمیہ خان کے اندر کام کریں، مرکز کی تو علیحدہ بات ہے، چلو اپنے ضلع کے اندر میں نے بار بار کہا کہ میری پسلی اتنا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، میرے اب وسعت ختم ہو چکی ہے، لیکن 1 سال کے بعد میں مجبور ہوا ہوں کہ آخر کچھ نوی تجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر میں نے کل میٹنگ کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میٹنگ کا جو کل فائنل پروگرام ہے ہم اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس کے اندر تمام تحصیلوں خاص عقبہ، خانپور، لیاقت پور کے علاوہ بہاول نگر اور بہاولپور کے دوستوں کو انوائٹ کیا۔ یہ نمائندہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس قافلے کو انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ میں بتا دوں کہ شاید ہی کوئی لیڈر ایسا ہو جو بچا ہوا ہو اپنی نیگیٹو لیڈرشپ کی وجہ سے، تقریباً لیڈر جو ہے وہ معطل ہوتے ہیں، سسپینڈ ہوتے ہیں، نوکری سے ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی جواب طلبیاں شوکس۔ الحمدللہ اگر یہ میں کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا، سب سے زیادہ اگر کسی نے لڑائی لڑی ہے درجہ 4 کی خاطر تو وہ حافظ نوید ہوگا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ مزید عرض کرتا چلوں کہ اس وقت تمام دوست گواہ ہیں، افسر بھی، کلریکل سٹاف بھی، کلاس 4 بھی، کسی ایک بندہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ 25% ملازمین کو ملے گا۔ ایون کے دوست خزانے کے اندر گیا، خزانے کے افراد میں غالباً 6 تاریخ تھی یا 6 تاریخ تھی غالباً، ان سے کہا، انہوں نے کہا بھی بھائی 25% کی ہمیں کوئی بھی اطلاع نہیں آئی، 25% نہیں ملے گا۔ ہاں یہ جو 10% ہے وہ بجٹ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوا، میں نے کہا کہ یار انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا،
وہ ملے گا الحمدللہ 8 تاریخ کو غالباً نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور اس کی خوشخبری مل گئی. تو آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کامیابی ملی ہے تو جتنی ہم نے محنت کیا صرف ایک 25% کی ٹوٹل آمدن دیکھ لیں تو ہمارے پیسے جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں. لیکن عمر بھر ہمارے بچوں کے لیے بھی اس کا بینیفٹ جاتا رہے گا. یہ اور بات ہے. تیسری بات عرض کرتا چلوں کہ ایک مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انفرادی مسائل ہوتے ہیں اور دوسرا اجتماعی مسائل ہوتے ہیں. انفرادی مسائل کو انسان اگر خود حل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اگر کوئی دوسرا حل کر لے تو مزید جلدی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر حل طلب ہوتے ہیں. میری مراد ہے کہ اس وقت کلاس 4 ملازمین کے جو مسائل ہیں یا ہمارا جو طبقہ ہے اس میں زرعی کالج کے کلیریکل سٹاف ہیں وہ بھی ہیں, افیسران بھی ہیں, ٹیچر سٹاف بھی ہیں, وہ بہت ہی زیادہ شور و غل کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں دی جا رہی. کہ معاش پاکستان کے اندر جو طبقاتی نظام ہے, ہمارا 17ویں اسکیل کا افیسر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, ان کے 17ویں اسکیل کا صرف جو ہے وہ افیسر ہے ان کی 48,000 صرف یوٹیلیٹی الاؤنس ملتا ہے. اسی طرح کلاس 4 کی جو تنخواہ کا آغاز ہوتا ہے 28,000 سے شروع ہوتا ہے جبکہ ہمارا 18,000 سے شروع ہوتا ہے. یہ ڈفرینس. تو مزید میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو ایجنڈا تھا وہ ہم اس پر بالکل ابھی تک مطمئن نہیں ہیں. گو ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے کہ جون کے جو ہمیں ملا ہے یہ ہماری نشانی ہے, ہماری کامیابی کی علامت ہے کہ ہمیں صرف احتجاجی دھرنا جو ہم نے اسلام آباد دیا اس کی وجہ سے یہ ہمیں ملا ہے, وگرنہ حکومت نے نہیں دینا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد اوورآل پاکستان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی طبقہ ہے وہ حد الامکان بھرپور طریقے سے زور لگا رہا ہے کہ یہ جو تفریق ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. یاد ہوگا کہ جس وقت ہمارا یہ جدوجہد کامیابی پہ پہنچی تو اسی وقت جو ہے بیوروکریسی نے اپنی تنخواہوں کے اندر 150% اضافہ کیا, تو تاکہ یہ جو ڈفرینس ہے وہ برقرار رہے. تو ہم 4 مہینے ایڑیاں رگڑتے رہے, جدوجہد کرتے رہے, احتجاج کرتے رہے, لیکن مایوس ہی رہے. بات لمبی ہوگی, میں معذرت کا. تیسرا عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ دوستو اگلی جو ہماری قرآن اندازی ہوگی, اگلی قرآن اندازی سے یعنی کہ ہمارا قرض حسنہ والی اسکیم ختم ہو جائے گی. اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے 1 بندے کو, 2 بندے کو, 3 یا 10 جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے اس کے اندر ہم جو ہے یا تو استری دیں گے یا کولر یا اس طرح کا کوئی بھی چیز جو وہ مشاورت جاری ہوگی. اس کے بعد ہم اس کو باقاعدہ طور پر تسلسل کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ابھی سٹارٹ ہوگا, مسائل ہوں گے, اس کے اندر اتار چڑھاؤ منصوبے کے اندر کرنا پڑے گا. جو بھی حالات ہوگی انشاءاللہ تعالی دوستوں سے میں کرتا چلوں گا. مزید آگے بڑھتا چلوں, میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میری خواہش ہے کہ اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے اندر پر امید بھی ہوں, لیکن پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بہت ہی زیادہ مایوسی ہے. گھر میں نے میٹنگ کی تھی, میٹنگ کے اندر صرف میں نے ایک بات کی تھی, میں نے کہا ایک چیز تم مجھے دے دو, مجھ سے جو مرضی لے لو, اور کوئی مشکل سوال میں نے نہیں کیا. میں نے کہا صرف یہ ہے کہ آپ کی قرآن اندازی کے اندر 30 بندے ہیں نا, مجھے 20 بندوں کی حاضری دے دو یار. لیکن حالت یہی ہے کہ ہم بالکل ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو مزید عرض کرتا چلوں بات کو اختصار کرتے ہوئے کہ میری خواہش ہے کہ ہر عید پر ہمارے اگر 30 ملازم ہیں, 20 ملازم ہیں یا 25 جتنے ملازم ہیں, ان تمام کو یا تو ربیع الاول شریف کے مہینے یا عید کے دنوں کے رمضان شریف کے مہینے ہر ملازم کو جو ہے وہ یونین کی طرف سے ایک سوٹ دیا جائے. یہ میری خواہش ہے اور اس کے اندر مجھے کو مشکل نظر نہیں آ رہی اگر آپ کا تعاون رہا. مزید جو ہے اب عملی طور پر سٹیپ اٹھانے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص عبادت کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا اس بستی کو برباد کر دے. تو وہ فرشتہ آیا, دیکھا کہ تمام بستی کے اندر لوگ گناہ گار ہیں, گناہوں کے اندر لت پت ہیں, لیکن ایک شخص جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے اور بہت ہی زیادہ گریہ زاری کر رہا. تو اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کی کہ یا رب العالمین وہ آدمی جو ہے وہ عبادت گزار, تیرا بندہ عبادت کر رہا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دی. فرشتے نے عرض کی کہ یا رب العالمین کیا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آدمی ہے اس کی سوچ جو ہے وہ انفرادی ہے, وہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے کام کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس کو قوم کے لیے ہے. تو لہٰذا ہماری جو سوچ ہے وہ اجتماعی لیول کی ہونی چاہیے, انقلابی لیول کی ہونی چاہیے, تاکہ جو ہم معاشرے کے اندر ہم پازیٹیو کردار ادا کر سکیں.
تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور جو اگلی قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ جہیز فنڈ کے حوالے سے امید ہے کہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ انعقاد کر ڈالیں گے۔ مزید جو کمی بیشی ہوئے گی ظاہر ہے اس کے اندر مشاورے جو ہے حدیث پاک ہے، جس کام کے اندر مشورہ لیا جاتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، تو مشورے کی بدولت ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مزید جو ہے وہ مضبوط اور فعال بنائیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں جناب محترم سرپرست اعلیٰ عابد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس ایسوسیشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید کریں۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، میرے واجب القدر جناب ڈائریکٹر میاں امتیاز صاحب، تمام رفقائے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اس ادارہ کے اندر الحمدللہ 41 سال میں نے گزارے، اور ہم نے یہاں بالکل ایک فیملی کی طرح اپنے آپ کو محسوس کیا، ایک فیملی سسٹم کی طرح ہم نے یہاں پر رہے، ہم نے ڈیوٹی کی، تمام آفیسر صاحبان کی طرف سے بڑی عزت ملی، تمام سٹاف کی طرف سے بڑی عزت ملی۔ میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں باعزت طور پر ایک سروس عطا کی، بچوں کا روزگار یہاں ہمارا لگا رہا، اور بالآخر ہر آدمی نے اپنی سروس پوری مکمل کر کے ایک نہ ایک دن ریٹائر ہونا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم اپنی سروس پوری کر چکے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی عزت یہاں سے حاصل کی، اور ہمیں بہت اچھا ماحول ملا، ہر طرف سے ہمیں جو ہے نا ہیلپ ملی، ہر معاملات کے اندر، ہمارے ذاتی معاملات کے اندر، اجتماعی معاملات کے اندر تمام حضرات نے بڑا تعاون کیا۔ میں سب حضرات کا انتہائی مشکور ہوں۔ حافظ نوید صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا درجہ چہر ملازمین کے لیے۔ شروع کے اندر میں نے ان کے ساتھ کچھ کام کیا، بڑا لطف آیا، مزہ آیا، چاہتے تھے اس کو مزید آگے بڑھائیں، لیکن میری کچھ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ میری صحت نے کچھ ساتھ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ اس طرح کی جو نا ہیلپ جو کرنی تھی میں نہ کر سکا، انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال وقت اچھا گزرا تو ان کے بھی مشکور ہیں، بڑی فکر مندی کے ساتھ انہوں نے جو الفاظ دہرائے، جو کارگزاری بیان کی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ملتمس ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ اپنے جذبات خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے مل جل کے کام کرنے کا، اور کوئی بھی قوم، خاندان، معاشرہ ترقی نہیں کرتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے اپنے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زرعی کالج کے اندر رہ کے آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ کرتے رہیں گے تو یہ پھیلے گا نہیں۔ اس کو آپ اس کا دائرہ وسیع کر سکتے ہیں،
اس کے اندر مراحت اور حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ماڈل بنا سکتے ہیں جس میں ہر بندے کو فائدہ ہو مالی طور پہ۔ اور معاشرت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا اگر ساتھ دے گا تو پھر ہی وہ کامیابی کی منزل طے کر سکتا ہے، ورنہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک اکیلا 2 11، یہ ایک مثال جو بنی ہے تو اس لیے بنی ہے کہ جب 2 ہاتھ ملتے ہیں تو پھر تالی بھی بجتی ہے، وہ وزن بھی اٹھا سکتا ہے، وہ کام بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی دونوں ہاتھوں کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی انسان کو، تو اس کی بدولت ایک دوسرے سے مل کے کوشش کر کے اپنی بھی اصلاح بندہ کرتا ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہ نیکی کا جذبہ جو ہے یہ عین ہمارے دین کے مطابق، دینی تعلیمات کے مطابق ہے، ایک دوسرے کا سوچے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بھیجا اس کو ایک ٹاسک دے کے بھیجا ہے، کام دے کے بھیجا ہے کہ اپنی بھی کرنی ہے توجہ اور دوسرے کی توجہ بھی کرنی ہے، کہ دوسرے کی اصلاح بھی کرنی ہے آپ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ برائی ہوتی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہاتھ، اس کو دل سے برا جانو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا احساس کرنا ہے ہم نے کہ یار وہ برا کام کر رہا ہے یا غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کو صحیح راستے پہ ہم نے لانا ہے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور جو معاشی طور پہ یہ کام ہے، ایک دوسرے کی معاشی طور پہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، تاکہ بندہ کئی مشکلات سے نکلتا ہے اور کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو معاشرے میں اس کی وجہ سے بھی ایک مقام ملتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے دین کے مطابق ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں، تاکہ مسائل کم سے کم ہوں اور زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ لوگ اور بھی زیادہ اس میں کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، اس کا دائرہ وسیع کر سکتے ہیں، اس کے کام کا دائرہ وسیع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ صرف پیسہ اکٹھا کر کے تقسیم کرنا نہیں ہے، اس کے اندر ایک جذبہ جو پیچھے کار فرما ہے ایک دوسرے کی مدد کا، وہ اثر خوبی ہے اس کی کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر ہے کہ یار نہیں دوست ہمارے پیچھے نہ رہ جائیں، کسی کو ضرورت پوری ہو جائے، کسی مشکل سے وہ نکل جائیں۔ تو یہ جذبہ جو ہے بڑا قیمتی جذبہ ہے، اور یہی معاشرے کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر معاشرہ وہ ترقی کرتا ہے۔ احساس انسان کے اندر اگر زندہ ہے تو پھر وہ ترقی کر سکتا ہے، ورنہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہمارا ایک گھر ہے، یہ ہم سب اس کے اندر باسی جو ہیں، تو اس کو ہم اپنے گھر کی طرح سمجھیں، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا رہی ہو اس کو احساس اس کا کریں، اس کو صحیح کریں، اس کی کوئی ترقی، اس کی کوئی نام کے اچھا ہونے کا کوئی سبب بنے، ہم لوگ اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کوئی عمل کی وجہ سے کوئی ایسا کام کریں کہ پتہ چلے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ معاشرے میں ایک مفید کردار ادا کر رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کئی ادارے آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، کیونکہ ادارے کسی کا نام لے، ریلوے، پاکستان ریلوے کا نام لے تو آپ کے ذہن میں تصور آئے گا کہ وہ خدمت کا ادارہ ہے، وہ سفر لوگوں کو کراتا ہے، آسان ہے، سستا ٹکٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس طرح کسی ڈاکخانے کا نام لے کہ وہ یہ آپ کو ڈاک کے آپ کو پہنچاتا ہے۔ تو ہر ادارے کا ایک مطلب نام لیتے ہی آپ کو ایک تصور پیدا ہوگا کہ یہ وہ ادارہ کیا کام کرتا ہے۔ تو ادارے کے اندر اپنے ادارے کو اس قابل بنانا کہ کسی کے سامنے اس کا نام لیں اور اس کو پہچان سکے کہ زرعی کالج اگر پوچھیں تو کہ وہ کیا ہوتا ہے ابھی، تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زرعی کالج جو ہے اس کا اگر کسی کے شہر میں اندر کسی کے رکشے والے کے پاس، ٹیکسی والے کے پاس، کے دکاندار کے پاس نام لے تو وہ پہچان جائے یا زرعی کالج وہاں واٹا گلمبر والی روڈ کے اوپر، وہاں وہ اس میں بچے پڑھتے ہیں اور زرعی تعلیم کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا جیسے تھوڑی سی کوشش ہم نے کی ہے کہ کالج کے باہر کے سائڈ کے اوپر اب پورے شہر کے اندر پلانٹیشن ہو رہی ہے، لیکن ایک زراعت کا ادارہ تو اس کے اندر ایک پلانٹیشن نہیں ہوگی، تو پھر اس ادارے کا کوئی مقصد میرا خیال قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یار ادارے کے باہر ہم نے جو پلانٹیشن کی ہے اس کو خوبصورت کریں۔ آدمی سفر کرتے کرتے یہاں پہ آ کے محسوس کرے گا یہ کوئی
अलहदा चीज़ आ गई है। ये क्या चीज़ है? पूछने पर मजबूर हो, सोचने पर मजबूर हो कि यह ज़री कॉलेज वाकई ज़री कॉलेज लगता है। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अदारे के बाहर गेट के ऊपर जाएं तो आपको एंट्रेंस पे कोई गेट बना होगा, कोई प्लांटेशन होगी, कोई चीज़ होगी। तो बदकिस्मत मैं भी यहाँ पे रहा हूँ, अब इस अदारे की सरबराही का भी मौका मिला तो एक चीज़ बड़ी शिद्दत से मेरे कम से कम जहन के अंदर है, दिल के अंदर है, यार हम इसकी शक्ल को कोई नहीं दे सके, शक्ल नहीं बना सके इसका। तो शक्ल किसने बनानी है? हम सब ने मिल के बनानी। जैसे आप आज लोग पैसे इकट्ठे करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम काम के अंदर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सोच के कि यार इसको कैसे बेहतर कर सकता है। कोई राशिद बताएगा, कोई रजवार बताएगा, कोई फलां बताएगा कि यार इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वो सारे मिल कर सोच, एक पैसा इकट्ठा करना, एक सोच इकट्ठी करनी है। तो सोच इकट्ठी करके उसको करें इम्प्लीमेंट, तो मेरा ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या अदारे का एक इमेज बनेगा बाहर एंट्रेंस के ऊपर ही आपको पता चलेगा यार वो वाकई अदारा। ये छोटी छोटी सोचने वाली चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना कि अदारे के अंदर चलता फिरता आदमी, यार मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बना के देनी है, टीचर्स ने पढ़ाना है, स्टूडेंट पढ़ के चले जाना, तो मेरा इसमें क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सोच नहीं होना चाहिए। जो आदमी यहाँ पे काम करता तनख्वाह लेता है उसका बहुत बड़ा काम है, कम से कम सोच तो सकता है ना कि सर यहाँ पे पत्थर पड़ा है इसको उठा दें, ये तो कह सकता है ना। खुद नहीं कर सकता, किसी दूसरे को कह दे यार ये पत्थर बड़ा बुरा लग रहा है इसको उठा दो, या ये गमला टूटा है यहाँ से उठा के किसी और पर जगह पर रख दो, यार पौधा नहीं है इसके बाद पौधा लगा दें, ये तो कह सकता है ना। ये सोच है सारी मिल के जो खूबसूरत बनाती है माशरे को, जगह को, एक घर को। जैसे घर के अंदर हम चीज़ों का परवाह करते हैं, बटन टूटा है उसको लगाना है, वो पर्दा गिरा है उसको टांगना है, तो फर्श उखड़ा है उसको सही करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सोच के इसके अंदर अगर खुद बंदा नहीं कर सकता, उसको पैसा लगता है, पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन उसको आइडेंटिफाई ज़रूर कर सकता है। जैसे डायरेक्टर को बता दें, डिप्टी डायरेक्टर को बता दें, इंस्ट्रक्टर को बता दें कि सर ये मसला है, दीवार वहाँ पे गिरने वाली है, वो सर मेरे इल्म में ना हो, मैंने ना देखो उसके इल्म में, वो ये बता सकता है कि फलां जगह पौधा जो मर रहा है, पानी पर उसको डाला किसी ने, तो मैं उसको पानी डलवा दूँगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल के फिर वो उसकी चीज़ की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त तवज्जो भी देंगे, आप लोग ही कर रहे हैं, इस अदारे को चला रहे हैं, तो इसमें ये भी एक सोच पैदा करें, पैसा करने जैसे इकट्ठा करें, सोच इकट्ठी करें, और सोच इकट्ठी करके इस अदारे के नाम को बेहतर करें, ताकि ये बाहर के लोगों के अंदर और माशरे के अंदर इसका एक मुकाम हो, और जो लोग यहाँ से पढ़ के जाएँ। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं, एक इंस्ट्रक्टर का, एक डिप्टी डायरेक्टर का, एक सीनियर इंस्ट्रक्टर का, एक फील्ड असिस्टेंट का, एक बेलदार का, एक क्लर्क का, वो सारे उस्ताद हैं यहाँ पे, उन बच्चों के सारे उस्ताद हैं। तो बेलदार को ये ना समझे कि नहीं ये बच्चे जो है मैं इनको कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे कौन सा काम है, नहीं, वो सब उनके उस्ताद हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाना है। टीचर तो किताबें पढ़ाता है, प्रैक्टिकल करवाता है, उसका फील्ड असिस्टेंट है, उसने उसकी निगरानी करनी है, उनको सिखाना है, फिर बेलदार है उसको बताना कि यार ऐसे कसी ऐसे पकड़नी है, ऐसे चलानी है, ऐसे क्यारी बनानी है, ऐसे वर्ड बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लरिकल स्टाफ के साथ उनका ताल्लुक है, तो वो बताएंगे यार ऐसे बिहेव करना है, आपने लाइन में खड़े होकर कागज़ लेना है या दरख्वास्त जमा करानी है, तो एक डिसिप्लिन वो भी सिखाएँगे। तो हर बंदे का एक किरदार है इसके अंदर, तो अपने किरदार को समझ के ये नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है, और अपने अपने लेवल पर रह के अगर करेंगे तो इंशाल्लाह इस अदारे का नाम बहुत रोशन होगा, मुस्तकबिल है, और ये माशरे के अंदर बड़ी खिदमत होगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये आप लोगों ने अच्छा काम किया, एक दूसरे की मदद भी की है, और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है, और ये फिज़िकली हो रहा है, तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाएँ। एहसन हबीब पहला जी नाम, एहसन हबीब जी पहला नाम तेरा है, 6 नंबर बाद बारी बारी करने आप। दूसरा है जी ज़ाहद सांगी, चलो 2 नंबर हो गया है, अच्छा कोई गल नहीं। आसफ सैनिटरी वर्कर, छुट्टी थे, अच्छा जी
मोहम्मद शरीफ बेलदार। अच्छा सब तो पहले आस्था नबी भाई अपना चेक वसूल कर मैं संगीत बुलाए नहीं। इस तो बाद जाहिर नजीर सांगी साहब आप सब सैनिटरी वर्कर का चेक जो है वो खालिद हुसैन वसूल कर लो। शरीफ साहब